आगा साहब, आपको खान साहब ने इस वक्त सेनेट के लिए नॉमिनेट जनरल सीट पर उम्मीदवार खड़ा किया है, इसको फैसले को आप किस तरह देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपने कायद जनाब इमरान खान साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझ पर ये क्या बिल्कुल किया। फिर उन्होंने खान साहब ख़ुद आए और जहांगीर तरीन भी सेक्रेटरी जनरल थे उस टाइम में, वो भी आए। तो उन्होंने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जितने भी थे वो दूर हो गए उनसे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमें करना चाहिए, और एक कमेटी भी बनाई इससे। तो और वो रीजन भी बन गए, 2020 में रीजन भी बन गए। और दूसरे दिन जो शोकास वगैरह उस टाइम में हमें मिले थे वो ख़त्म हो गए, उसका कोई वजूद फिर नहीं रहा। और इसके बाद मैं मुख्तलिफ़ ओहदों पर भी सर, सेनेट जो कि ऐवान बाला है, यकीनन आप बलूचिस्तान के जनरल नशस्त पे इस वक्त नॉमिनेट हुए। अगर आप इस सीट से जीत जाते हैं, बलूचिस्तान एक पसमानदा सूबा है, बलूचिस्तान का पूरी दुनिया आ सके। बिल्कुल आपने सही कहा है कि बलूचिस्तान एक पसमानदा सूबा है और गरीब लोग यहाँ रहते हैं। बहुत दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं जिनकी हालात ज़िंदगी जो है बहुत वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसमें इतने लोग आए, इतनी पार्टियाँ आई हैं, इतनी गवर्नमेंट्स आई हैं, और यहाँ के लोग आई हैं जो हुक्मरान रहे हैं, और बदकिस्मती से उन्होंने बलूचिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उसवतला कड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल AK टुडे। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है इस वक्त बलूचिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में सेनेट का इलेक्शन की तैयारियां हो रही है। तो इस हवाले से बलूचिस्तान में भी ख़बरें आ रही है सेनेट के हवाले से, उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी आजकल जमा हो रहे। तो इस हवाले से बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वाहिद जनरल सीट है, इस पर काफ़ी सोशल मीडिया पर कयासाराया हो रही है। कुछ दिन पहले ये जो टिकट है ये एक ऐसे उम्मीदवार को पार्टी ने दिया था जो कि जिस पे कारकुनों ने और बलूचिस्तान भर से कारकुनों ने इस पे एतराज़ात उठाए थे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया कि पार्टी के जो देरीना साथी है ज़हूर आगा, इनको टिकट दिया जाए। तो इनको टिकट दिया, और उसके बाद भी अमूमन सोशल मीडिया पे आप देखते हो तनकीद होता आ रहा है बलूचिस्तान में। तो आज हम ज़हूर आगा से इस बात की तरदीद करेंगे कि ये जो इतना बड़ा ज़िम्मेदारी खान साहब ने इन पर डाली है, इस हवाले से ज़हूर आगा साहब हमें किस तरह आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। आगा साहब, आपको खान साहब ने इस वक्त सेनेट के लिए नॉमिनेट जनरल सीट पर उम्मीदवार खड़ा किया है, इसको फैसले को आप किस तरह देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपने कायद जनाब इमरान खान साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझ पर ये इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी और मुझे इस काबिल समझा। तो उनके तो मैं जितना भी शुक्रिया के अल्फाज मेरे पास नहीं है कि मेरे जैसे एक आम कारकुन वर्कर को उन्होंने ये टिकट से नवाजा। हालांकि मुझे इस बात का कोई इल्म ही नहीं था। तो उन्होंने, इससे ये मकसद है कि खान साहब की हमेशा से नज़र अपने वर्कर्स पे रही है, तो वो अपने वर्कर्स के साथ ही देते रहते। तो ये सेनेट हो या कोई और भी टिकट हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खान साहब का एक वर्कर हूँ और उसी तरह वर्कर ही रहूँगा, और इसी तरह जिस तरह माजी में काम किया और इसी तरह इंशाल्लाह आगे मुस्तकबिल में भी यही काम करूँगा। आगा साहब, जब आपको टिकट दिया है पार्टी ने, उसके बाद भी सोशल मीडिया पे कयासाराया शुरू है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लोग कहते हैं आपको नायल किया गया या बरतरफ किया गया है। तो ये नोटिफिकेशन कब का है? अमूमन आपका सियासी कैरियर के हवाले से भी हम कुछ उस पर नज़र डालेंगे, इस हवाले से सर। 2017 में हमारी कुछ सजेशंस ही कह ले, हमने खान साहब के सामने कुछ सजेशंस रखी कि हमारे दूसरे सूबों की तरह बलूचिस्तान को भी रीजन्स में तकसीम किया जाए। तो इस सिलसिले में हम इस्लामाबाद में हमने खान साहब से इस तरह की हाल अहवाल किया। उस टाइम के सूबाई सदर जो कि सदारत का सिस्टम था यहाँ बलूचिस्तान में, 2 सूबों में सदारत थी और 2 सूबों में जो थे रीजन का सिस्टम था। तो हमने कहा कि हमारे साथ भी बलूचिस्तान के साथ भी यही रवैया और ये खान साहब बराए मेहरबानी यही किया जाए कि हमें भी रीजन में तकसीम किया जाए, क्योंकि बलूचिस्तान का रकबा बहुत बड़ा है और इस तरह एक सदारत या उससे कंट्रोल होने वाला नहीं। तो आप बराए मेहरबानी हमें रीजन में तकसीम करें ताकि वो हमारा बलूचिस्तान पूरा कवर हो सके, सियासी तौर पर भी और जोग्राफियाई तौर पर भी। तो इस सिलसिले में हम गए थे, हमने खान साहब से वो हाल अहवाल किया। तो एक दिन 2-3 दिन हम वहाँ रहे, फिर इसके बाद 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता हम वहाँ थे। हमने जो पार्टी में हमारी एक जमहूरी पार्टी है उसके तहत आइनी तौर पे हम मीडिया में नहीं गए, हम कहीं और नहीं गए। हमने असूली तौर पे आइनी तौर पे थोड़ा
اس سے اختلاف سمجھو یا ایک دھرنے کی شکل سمجھو، جو بھی سمجھو وہ ہم نے کیا، لیکن آپ لوگوں نے بنی کالا کے سامنے احتجاج کیا؟ بالکل کیا۔ پھر انہوں نے خان صاحب خود آئے اور جہانگیر ترین بھی سیکرٹری جنرل تھے اس ٹائم میں، وہ بھی آئے، تو انہوں نے ہمارے تحفظات جتنے بھی تھے وہ دور ہو گئے ان سے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل ہمیں کرنا چاہیے، اور ایک کمیٹی بھی بنائی اس سے، تو اور وہ ریجن بھی بن گئے 2020 میں، ریجن بھی بن گئے، اور دوسرے دن جو شوکاز وغیرہ اس ٹائم میں ہمیں ملے تھے وہ ختم ہو گئے، اس کا کوئی وجود پھر نہیں رہا، اور اس کے بعد میں مختلف عہدوں پر بھی فائز رہا ہوں۔ اچھا، عہدوں پہ بالکل ہم نظر ڈالیں گے۔ آپ 2013 میں کوئٹہ کی حلقہ PB6 سے امیدوار بھی تھے، اور 2014 میں آپ کا پارٹی کے ڈپٹی ایڈوائزر بھی تھے، اور 2013 میں تاریخی جلسہ ہوا تھا، اس میں آپ کا اہم کردار تھا۔ صوبائی سینئر نائب صدر کوئٹہ ریجن آپ اس کے بعد تھے۔ پھر آپ نے مطالبہ کیا تھا خان صاحب سے کہ بلوچستان کو ریجن میں تقسیم کیا جائے، اس پر پور 2020 میں خان صاحب نے ایکشن لیا اور بلوچستان کو ریجن میں تقسیم کیا۔ یہ جو آپ کا سیاسی کیریئر ہے سر، اس حوالے سے کیونکہ اکثر جو اختلافات ہوتے ہیں وہ جمہوریت کا حسن ہے، وہ اکثر لوگ کرتے ہیں، پارٹی میں بھی ہوتا ہے اور عام لوگوں میں بھی ہوتا ہے، جرنلسٹ میں بھی ہوتا ہے، ہر سوسائٹی میں اختلافات ہوتے ہیں۔ آپ ذرا کھل کے بتائیے یہ جو سٹوری۔ اختلافات جس طرح میں نے آپ کو کہا کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ سیاسی پارٹیوں میں ہماری چونکہ بہت بڑی پارٹی ہے ماشاءاللہ سے، تو اس طرح کے حالات آتے ہیں۔ ہمارے لیڈر جو ہے ایک جمہوری اور ہونسٹ ایماندار شخص ہیں، اور وہ پاکستان کو ہر طرح کے کرپشن اور ہر برائی سے پاک کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے خلاف لگے ہوئے ہیں۔ سارے ملک میں ساری سیاسی پارٹیوں کا ایک ہی نقطۂ نظر، وہ مختلف نقطۂ نظر والی پارٹیاں ایک ہی ٹیبل پہ آ کے ان کے خلاف بیٹھ گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ تو یہ خان صاحب کی ایمانداری اور قوم سے جو وفاداری کی دلالت ہے، تو اس وجہ سے ہم نے تو جمہوری طریقے پہ، جب میں CC کا ممبر تھا بھی ہم نے خان صاحب سے اس طرح کی کئی ریکویسٹ کی ہیں جو خان صاحب نے مانی ہیں۔ تو اس طرح ہم نے ریکویسٹ کیا تھا کہ خان صاحب یہ ہمارا بلوچستان کو بھی ریجنز میں تقسیم کیا جائے، تو اس پر انہوں نے اس ٹائم کہا تھا کمیٹی بنائی، پھر 2020 میں جا کے انہوں نے خود ہی، اور یہ ریجنز بھی میں نے بنائے، 4 ریجنز میں تقسیم کر کے پورے ملک میں یہ نظام جو تھا انتظامی طور پہ یہ رائج ہو گیا۔ تو یہ سلسلہ تھا، اور باقی تو اس کے بعد تو کوئی یہ شوکاز والے جو کہانی یا اس طرح تھی وہ اسی اگلے دن ہی ختم ہو گئی تھی، جس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اچھا سر، وہ تو پرانی بات ہے، اب آتے ہیں نئے باتوں پہ۔ آپ پر اس وقت پارٹی نے بڑی ذمہ داری ڈالی ہے، آپ کیا کہتے ہو اس فیصلے سے؟ باقی ورکر میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، آپ جیسے باقی ورکر بھی اس وقت امید سے ہے کہ الحمدللہ جو آپ کو ٹکٹ دیا ہے، پورا بلوچستان میں پارٹی کے ورکر خوش ہے، اس پہ کافی احتجاج بھی کیا تھا ورکروں نے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ہارس ٹریڈنگ کا دور ہے، اس میں آپ اپنا یہ جو سیٹ ہے وہ جیت پائیں گے؟ انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے، اور اپنے لیڈر کے جو صاف نظریے پہ پورا امید ہے کہ ان کی نظر، ان کی سوچ، ان کا ویژن اس ملک اور اس قوم کے لیے ہے، اور انہوں نے ہر طرح کی قربانی دی، حتیٰ کہ اپنے خاندان کی قربانی بھی انہوں نے دی ہے۔ تو اس وجہ سے، اور جب بھی اس طرح کا دنیا کی تاریخ ہم اٹھا لیں، جو بھی اپنی قوم اور اپنے عوام کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ ایک اس طرح کا مخلص شخص ہوتے ہیں، وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے کامیابی دی ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے بحیثیت مسلمان۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کو کامیابی دیں گے، اور جو ان کے یہ ہر طرح کی کرپشن یا ضمیر فروشی یا ہارس ٹریڈنگ کہہ لیں، اس کے خلاف انہوں نے آواز بھی اٹھائی ہے، انہوں نے اس اسمبلی میں لیجسلیشن بھی کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ لیجسلیشن بھی کر دیں گے۔ ابھی سپریم کورٹ میں یہ کیس بھی پڑا ہوا ہے، اور انشاءاللہ وہاں سے بھی یہی کچھ ہوگا، کیونکہ سب کو پتہ ہے، پاکستان میں ہر ادارے کو پتہ ہے کہ یہ اس سینٹ کے الیکشن میں خاص طور پہ بلوچستان میں اور KPK میں ہر جگہ، اور یہ کچھ ہوتا ہے، اور یہ ٹریڈنگ بولیں یا ضمیر فروشی بولیں، یہ ہوتی ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ تو کیوں نہ ہم سب اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جائیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور میں خان صاحب کا فالوور ہوں، شروع دن سے فالوور ہوں۔ یہ ٹکٹ میں نے آپ کو کہا ہو یا نہ ہو، عہدہ ہو یا نہ ہو، میں خان صاحب کا ایک ادنا بالکل ورکر ہوں، اور اسی طرح کام کروں گا اسی جذبے کے ساتھ، اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ ان کے ہاتھ بٹھائیں گے اس پریکٹیکلی
کہ جو کچھ وہ قوم اور ملک کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ دیں۔ سر، سینٹ چونکہ ایوان بالا ہے، یقیناً آپ بلوچستان کے جنرل نشست پہ اس وقت نامنیٹ ہوئے۔ اگر آپ اس سیٹ سے جیت جاتے ہیں، بلوچستان ایک پسماندہ صوبہ ہے، بلوچستان کا پوری دنیا ہے، تو بلوچستان اور بالخصوص آپ کا اپنا آبائی علاقہ پشین اور کوئٹہ کے لیے آپ کون سے ایسے فیصلے لائیں گے مستقبل میں کہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہتری میں آ سکے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ بلوچستان ایک پسماندہ صوبہ ہے اور غریب لوگ یہاں رہتے ہیں، بہت دور دراز علاقوں میں لوگ رہتے ہیں جن کی حالات زندگی جو ہے بہت وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس میں اتنے لوگ آئے، اتنی پارٹیاں آئی ہیں، اتنی گورنمنٹس آئی ہیں، اور یہاں کے لوگ آئی ہیں جو حکمران رہے ہیں، اور بدقسمتی سے انہوں نے بلوچستان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ حالانکہ بلوچستان میں جتنا پیسہ خرچ ہوا ہے NFC ایوارڈ کے ذریعے یا دوسرے مد میں جو رائلٹیاں ملتی ہیں گیس کے مد میں یا اور ان کے وسائل ہیں معدنیات کے اس میں مد میں جو کچھ آتا ہے، تو وہ بدقسمتی سے یہاں روڈ کا کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، نہ ہیلتھ کے حساب سے نہ ایجوکیشن کے حساب سے، اس پہ کسی نے دھیان نہیں دیا۔ یہاں بدقسمتی سے سارے اپنے کرپشن اور اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک خان صاحب بھی واحد وہ لیڈر ہیں ہمارے جن پر ہمیں بالکل فخر ہے، خاص طور پہ بلوچستان میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور جو کچھ کر رہے ہیں۔ شوکت خانم لے لیں، ان کے وہ دل جو کارڈیک ہاسپٹل لے لیں، اور اس طرح کوئٹہ ٹو زوب انہوں نے شاہراہ جو ڈبل بنایا ہے وہ بالکل بلوچستان تربت ایریا کے لیے 600 ارب کا پیکج جو دیا ہے، 600 ارب کا پیکج آج تک یہ ہماری کسی گورنمنٹ نے نہیں دیا، تو انہوں نے دیا۔ تو یہ خاص خان صاحب کی یہ خلوص ہے، یہ خان صاحب کی وفاداری ہے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ، کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے جب گورنمنٹ میں نہیں تھے، تو انہوں نے یہ وعدے کیے تھے کہ میں بلوچستان پہ خاص فوکس کروں گا۔ تو یہ خان صاحب کی یہ سچائی کی یہ دلیل ہے کہ وہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسی نقطۂ نظر سے اگر ہم خان صاحب کا پورا سچے دل سے ہم ان کا ساتھ دیں، تو یقین کریں یہ ہمارے بلوچستان کو بھی، ان کی زندگی کو بھی، یا بلوچستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی بھی زندگی کو دوسرے صوبوں میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی زندگی کے برابر لائیں گے۔ سر، ایک اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا۔ آپ بھی ایک منجے ہوئے سیاستدان ہو، کیا وجہ ہے بلوچستان کے وسائل جو ہے پوری دنیا میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے بھی بلوچستان کے وسائل زیادہ ہے؟ 1 کروڑ کی آبادی ہے، گجرانوالا یا کسی اور پنجاب کے شہر سے پورے بلوچستان کی آبادی کم ہے، تو پھر کیا وجہ ہے ہمارے حکمران صحیح انصاف نہیں کر پا رہے اپنی عوام کے ساتھ؟ جب بھی وہ آتے ہیں برسر اقتدار مسائل دن بدن زیادہ ہوتے، تو آپ کیا سجیشن دیں گے کہ حکمران اپنے صوبے کے ساتھ کس طرح مخلص ہو سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ بدقسمتی سے ہمارے اس صوبے کا کوئی ولی وارث نہیں ہوتا، جو بھی آیا ہے وہ آئی ایم ویری سوری ٹو سے وہ صرف لوٹ مار کر کے گئے، اور چاہے پشتون قوم پرست ہو، چاہے بلوچ قوم پرست ہو، چاہے اور مذہبی جماعتیں ہوں، آئی ایم سوری، انہوں نے بلوچستان میں ان غریب عوام پر کوئی توجہ نہیں دی۔ انہوں نے سب کچھ اپنے لیے کیا ہے اور ہم اپنے مفادات کے حصول کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ بدقسمتی سے بلوچستان اور بلوچستان کے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تو کم از کم اس سوچ کو تو ہم PTI کے ایک ورکر جو بھی ہو وہ اس سوچ کی نفی کرتا ہے، وہ اس سوچ پہ قطعی طور پہ اپنے آپ کو عمل پیرا نہیں ہونا چاہتا کہ ہم اس طرح کریں بلوچستان کے۔ ہم چونکہ بلوچستان کے باسی ہیں، اور انشاءاللہ ہم بلوچستان کو اس ڈگر تک خان صاحب کی لیڈرشپ میں وہاں پہنچائیں گے جس طرح دوسرے صوبوں میں ترقیاں ہوئی ہیں، موٹر ویز بنے ہیں، ہیلتھ کے لیے جو کچھ ہوا ہے، ابھی خان صاحب نے ہیلتھ کارڈ جو دیے ہیں، یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا۔ ایسے کام جو ریفارمز انہوں نے کیے ہیں یہ کبھی بھی نہیں ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں اور پر امید ہے اپنے لیڈر سے کہ وہ بلوچستان اور بلوچستان کے عوام کے لیے بھی اسی جذبے کے ساتھ جس طرح ہے ان کا اور جو کر رہے ہیں ان کا ہاتھ بٹھانے میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کا ہاتھ بٹھائیں پریکٹیکلی۔ بہت شکریہ سید ظہور آغا صاحب، آپ نے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیا۔ ہوپلی کہ آپ یہ سیٹ جیت جائے اور بلوچستان کے لوگوں کی زندگی میں آپ ایک چینج لا سکے۔ بہت شکریہ سر۔